हेलो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और आपका दिन कैसा गुजर रहा है? जनाब, यहाँ तो सर्दी हो रही है और हम अपनी दिन तरफ सर्दी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। यकीनन आपके हाथ में भी कॉफ़ी का कप या चाय का कप होगा और उसके साथ अगर हो जाए एक ज़बरदस्त किस्म का नावल तो क्या ही बात है। तो जनाब, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आज आपके लिए लेके आ गया सस्वार नावल निगहबान आंचल के एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सना सुफियान खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी न्यू और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। रात की स्याही चारसू फैली हुई थी। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। वो सड़क पर चलती चली जा रही थी। किसी को उसका एहसास तक नहीं था कि वो अपने साथ एक और वजूद लिए कहाँ जाएगी, वो भी ऐसे हाल में जहाँ ना उसका कोई अपना, ना उसका सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना था। वो सड़क पर बस होश और हवास से बेगाना चलती चली जा रही थी। एक टीस सी थी उठी और पूरे वजूद में दर्द की एक लहर दौड़ गई। लेकिन फिर भी ये वजूद का दर्द दिल के दर्द से कहीं बेहतर था। तभी तो उसके पैर नहीं थमे थे। दुनिया का हर चेहरा अब उसके लिए अजनबी सा महसूस हो रहा था। जहन मफलूज था। रगों को काटती वहशत उसे खुद से बेगाना कर रही थी। वो चंद कदम और चली थी जब एक गाड़ी उसके करीब से गुजरती हुई उसे टक्कर मार कर गुजर जाती कि उससे पहले ही किसी मजबूत मर्दाना हाथ ने उसे सड़क किनारे खींचकर खड़ा करना चाहा। लेकिन वो इन सारे दबाव को ना झेल पाते वहीं होश व खर्च से बेगाना हो गई। रात होते ही ढाबे की रौनक ज़्यादा ही बढ़ गई थी। हर तरफ कमकमों से सजाया गया ये ढाबे को बहुत खूबसूरत और दिलकश बना रहा था। साइरस गैंग भी इस वक्त यहीं बैठकर खाने के बाद कुछ गप्पियों में मसरूफ़ था जब ज़ुबैर की नज़र सड़क पर चलते हुए उस नस्वानी वजूद पर पड़ी जो बिना ट्रैफिक का ख्याल किए चलती चली जा रही थी। वो देखो ज़रा, वो औरत सड़क के बीचों बीच चलती चली जा रही है। वो मरना चाहती है क्या? ऐसी हालत से हैं और उसे अपने बच्चे का ख्याल तो करना चाहिए। ज़ुबैर उस भरे भरे वजूद वाली औरत पर नज़रें मरकूज़ किए उसे देखकर बड़बड़ाया था जब साइरस की भी नज़र बेख्तियार उस नस्वानी वजूद पर पड़ी। न जाने कैसा आशनाई लिए हुए एहसास बेदार हुआ था जिसने उसके दिल की धड़कनों में शोर पर पकड़ दिया। वो बेख्तियार उठा था और अपने साथियों को अड्डे पर जाने का इशारा करते हुए खुद भागकर उसके करीब पहुंचते, उसे खींचकर सड़क किनारे खड़ा करते, उसे लड़खड़ाते हुए वजूद को बिना सोचे समझे अपने बाजों में थाम लिया। उसके चेहरे पर हवाओं के बाइस चादर मुंह पर पड़ी थी और वो होश व खर्च से बेगाना उसके बाजों में पड़ी थी। वो पर्दे में थी और उसके पर्दे का तकद्दुस ही था जो उसने भी उसके पर्दे का भरपूर ख्याल रखा। वो हमेशा से सिन्फ़ नाजुक से दूर भागता था, लेकिन इस वक्त इस निस्वानी वजूद को अपने बाजों में समेट कर गाड़ी की तरफ बढ़ा और फ़ौरन पीछे एहतियात से लिटाकर हस्पताल की तरफ रवाना हो गया। रात के 10 बजे वो अपने थाने से निकलकर साथी एहलकारों को हिदायत देते हुए वहाँ से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। 1.25 घंटे की मुसाफत पर वाक़ एक बहुत ही पुरसुकून मोहल्ले की गली के सामने अपनी गाड़ी रोकी। गली पतली होने की वजह से गाड़ी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए गाड़ी एक तरफ खड़ी करके अपनी सीट पर ही सुकून से बैठकर हेडलाइट की रोशनी में सुनसान गली में एक नज़र डालकर चंद पल बाद वो बाहर निकला। गाड़ी की पिछली सीट पर रखा सामान हाथों में लिए गाड़ी लॉक करते हुए गली का रास्ता तय करने के बाद वो एक घर के सामने खड़ा हुआ था। पुरानी तर्ज पर तामीर इन घरों के लोग भी पुरानी तर्ज पर ज़िंदगी बसर करना ही अहम जानते थे। यहाँ एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत थी। हर एक के दुख सुख में शिरकत करना और उनके साथ खड़ा होना यहाँ के लोगों के लिए सबसे अहम था। दरवाजे पर 2 से 3 बार दस्तक देने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था जब कदमों की आहट के साथ ही दरवाज़ा वाह हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। तुमने आज भी बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करती? उसने सलामती भेजने के साथ ही उससे हमेशा किए जाने वाला सवाल किया जिसका जवाब भी उसे मालूम था। वालेकुम अस्सलाम। कल इतवार है तो बाबा आज सुबह से आपका नाम बार बार ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि आज रात में आप आएंगे। और दूसरी बात, अगर और कोई होता तो भी मुझे निपटना आता है। आफ्टर ऑल मैं एक बाशऊर शहरी हूँ।
وہ بنا اس کی طرف دیکھے قدم آگے بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی، جبکہ اس کے نڈر انداز پر زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی وہ بھی داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے فوراً ان کے قریب جھک کر پیار لیتے ہوئے سلام بھی کیا۔ اسے آج مہینوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ اس مرتبہ بہت دن بعد چکر لگایا۔ اپنے باپ کو اپنی شکل کم از کم ہفتے میں ایک بار دکھائی دیا کرو۔ انہوں نے پہلے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں اسے حکم بھی دیا، جسے سن کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی باپ بیٹے کے راز و نیاز کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ بیٹی کھانا لگاؤ۔ پیچھے سے بابا کی پکار پر وہ جلدی جلدی ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا کھا کر وہ تو پھر بابا سے جڑ کر بیٹھ گیا تھا اور اریحا بیگ کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے شام تک اداسی میں گھری ہوئی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے کی اکلوتی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی اپنے گھر میں لگا ہوا تھا۔ بھائی کی یاد اسے بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اسی طرح سوچوں میں غرق رہتی جب اسے ایک میسج موصول ہوا۔ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر رکھے موبائل کو اٹھاتے ہوئے نوٹیفیکیشن اوپن کیا، جہاں ایک انجان نمبر سے وائس میسج تھا۔ اس نے فوراً آن کیا۔ گڑیا اپنا سامان لو اور وہاں سے فوراً نکلو۔ پیچھے جنگل ہے، لیکن اس وقت تمہارے لیے وہی محفوظ ہے۔ بابا کے لوگ تمہیں ڈھونڈ کر تم تک پہنچنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر وہ کچھ پل کے لیے شددہ رہ گئی۔ چند پل بعد خود کو سنبھال کر اس نے اپنے سامنے پڑے بیگ میں موبائل رکھا تھا، پھر جلدی سے عبایا پہن کر بیگ کندھے پر ڈالتے فوراً سے باہر نکل گئی۔ راہداری سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر پیچھے کے راستوں سے ہوتی ہوئی ہاسٹل سے نکل کر وہ جنگل میں اتر گئی۔ اپنے پیچھے آواز اور پیروں کی چاپ سن کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ خوفناک اندھیرا اور کالی رات کی تاریکی جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے جنگل کے درمیان میں پہنچ کر ابھی کچھ دیر کو رک کر سانسیں بحال کرتی کہ پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر بھاگنے لگی۔ اب اندھیرا بڑھنے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنگل بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ طرح طرح کی آوازوں سے دل میں ڈر و خوف پیدا ہو رہا تھا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کچھ اور آگے جاتی جب کسی دیو ہیکل وجود سے ٹکراتی ہوئی وہیں زمین بوس ہو گئی۔ کچھ ذہنی اور کچھ جسمانی تھکن کی وجہ سے اس کے پیر آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ خود کو سنبھال کر اپنے سامنے پیروں میں مقید جوتوں پر نظر مرکوز کیے ڈر و خوف سے کانپ گئی۔ کوئی میراتھن کی دوڑ تھی جس میں تم نے حصہ لے کر فرسٹ پرائز لینا تھا، جو یوں بھاگ رہی تھی؟ اور جنگل میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ آنکھیں میچے رب سے دعاؤں میں مشغول تھی جب اس آواز کو سن کر پٹ سے آنکھیں وا کر گئی۔ اپنی زندگی کی صرف 2 ملاقاتوں میں ہی یہ آواز وہ پہچان گئی۔ وہ اس وقت حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے اس وقت دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن آج پہچان کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی محنت کو وہ رائیگاں نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اپنی مانگی گئی دعاؤں کا فوراً اجر پا کر وہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگی۔ چھوڑ جی آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سر اٹھا کر اس شخص کو ایک نظر دیکھتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ اس کے طرز مخاطب پر پہلے وہ حیران ہوا تھا، پھر ماسک کے پیچھے چھپے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں ڈھلے تھے۔ پلیز مجھے بچا لیں، میں کبھی آپ کو بڈھا نہیں کہوں گی پلیز۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوتی آج کسی انجمی پر یقین کرتے ہوئے اسے مدد طلب کرنے لگی، جبکہ وہ پہلی بار ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی اس لڑکی کو حالات نے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا جب اس کے کانوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ فوراً سامنے گڈھے میں اس کو بٹھا کر سوکھی گھاس سے بنا شیڈ لے کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کوئی آواز نہیں نکالنا اور اس میں سے تانکا جھانکی بھی نہیں کرنا۔ وہ فوراً ہدایت دیتے ہوئے اس گڈھے پر شیڈ رکھ کر خود اسی اندھیرے کی نظر ہوا تھا۔ چند پل بعد 7 سے 8 آدمی ٹارچ لیے وہاں پہنچے تھے۔ گھنے جنگل خوفناک اندھیری رات میں ٹارچ کی روشنی عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ اتنے گھنے اور خوفناک جنگل میں وہ نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس وقت یہاں ایک بھی آواز نہیں ہے۔
وہ ہمیں چکما دینے میں کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن بچ کر کہاں جائیں گی؟ بڑے سائیں تک ہمیں انہیں لے جانا ہی ہوگا، کیونکہ یہ گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ ایک شخص نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا اور خود ہی اندازہ لگا کر جنگل سے نکل گئے، کیونکہ اس اندھیرے اور خوفناک جنگل میں ایک لڑکی کا ہونا، اور وہ بھی تنہا، انہیں یقین نہیں دلا رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد چند پل بعد وہ آنکھوں میں غصے کی تپش لیے آگے بڑھا۔ اس نے فوراً شیڈ ہٹا کر اپنی بیلٹ میں لگی ٹارچ آن کرتے ہوئے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ وہ کچھ گرمی کی شدت اور کچھ خوف کے باعث غنودگی میں پڑی ہوئی تھی۔ عبایا کی پن ڈھیلی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر وہ فوراً گڈھے میں اترا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اس کے قریب گھٹنوں کی بل بیٹھ کر اس کے عبایا میں لگی پن ہٹا کر اس کے چہرے پر پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر شتدر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اساوری سلطان نے اس ہمدردی پر آنکھوں میں نمی لیے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے بوتل لے کر اپنے منہ سے لگا لی، اور آدھے سے زیادہ پانی پینے کے بعد اپنے حواس بحال کرتے ہوئے بوتل بند کر کے اس کی طرف بڑھا دی، جسے لیتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے بیگ میں ڈال کر کھڑا ہوا اور ایک جس میں وہ گڈھے سے باہر کھڑا نظر آیا۔ وہ دوبارہ اس سے مدد کی درخواست نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے کافی تھا، لیکن وہ اس گڈھے سے باہر نکل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اذیت ناک سوچوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ مراقبے سے باہر آنا ہے یا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ویسے بھی ان جنگلی جانوروں کی بھوک مٹانے کا باعث تم بنوگی، لیکن یہ دعائیں تو مجھے ہی دیں گے، وہ بڑے ہی پرسکون انداز میں کہتے اس کا سکون پل بھر میں ہی غارت کر گیا۔ توبہ توبہ چور جی، بڑے ہی کوئی شاطر انسان ہیں آپ۔ ایک مدد کرنے کے بعد اس طرح معصوم سی بچی کو ڈرانا کون سا اچھا کام ہے؟ وہ بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوتی، اپنا بیگ کندھے پر جما کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر پہلے اپنے دوپٹے کا پلو پھیلا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اوپر آئی تھی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کے عمل نے مقابل شخص کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس کے لیے غیر محرم تھا اور اساوری سلطان اسے غیر محرم سمجھ بھی رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے کسی غیر محرم پر یقین کرنا کبھی کبھی صرف مشکل ہی نہیں بلکہ بہت غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ پر توکل باندھ کر آج اس غیر محرم مرد پر یقین کرتے ہوئے اس کے ہمراہ تھی۔ تم معصوم بھی ہو، یہ تو بہت ہی انوکھی بات ہے، جو کہ میں نے ان 3 ملاقاتوں میں آج ہی جانی ہے۔ وہ بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اساوری سلطان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ سنو، تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ایک اچھی لڑکی کے احساسات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے چلتے ہوئے فوراً مڑ کر اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں، کیونکہ میرے پاس ایک خنجر ہے جسے میں وقت پڑنے پر آپ کے سینے میں بھی اتار سکتی ہوں، اور اگر وہ نہیں کر سکی تو ضرورت پڑنے پر خود کے سینے میں تو اتار ہی سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، جسے سن کر وہ چند پل کے لیے شتدر رہ گیا تھا، پھر بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ گڈ، وہ ایک لفظ میں بات سمیٹ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ کیا آپ کو برا لگا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ No, because in my eyes a girl should be that brave. وہ اپنی مخصوص گھمبیر آواز میں کہتا ہوا رکا نہیں تھا۔ اب وہ چلتے ہوئے ایک جھیل کے کنارے پہنچ کر کھڑے ہوئے تھے۔ چند پل تک وہ اپنی نظریں اطراف میں موجود چیزوں پر ڈال کر اپنے بیگ سے کچھ نکالتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اسے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو ٹارچ اپنے کندھے اور گردن کے بیچ رکے ہوئے ایک چھوٹا سا ہاؤس تیار کر چکا تھا۔ کپڑے کا بنا وہ چھوٹا سا گھر اور اس میں جلتی ایک شمع خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ تم اس میں اندر داخل ہو کر یہ چین اندر سے بند کرنے کے ساتھ ہی یہ روشنی بھی بند کر دینا، میں 10 منٹ تک واپس آتا ہوں۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی چہرہ ماسک سے ڈھکے ہوئے ہی کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اندر داخل ہوتے ہی لائٹ آف کرتے ہوئے چین بند کر کے دعاؤں کا ورد کرنے لگی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ وہیں کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔
وہ از حد بے چین تھا اور اپنی اس بے چینی کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ نرس نے اسے پیمنٹ کرنے کے ساتھ ہی ڈاکومنٹس پر سائن کرنے کو کہا۔ جلدی سے پیمنٹ کرنے کے بعد اس کو ان ڈاکومنٹس پر سائن کر دیجیے۔ سر، اس وقت آپ کی مسز کی حالت بہت خراب ہے۔ لگتا ہے انہوں نے کسی بات کا بہت اسٹریس لیا ہے۔ یہ ان کے اور بیبی کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہیں موجود ایک ڈاکٹر اس سے پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے اندر چلے گئے تھے اور وہ مسز لفظ پر ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کسی اور عورت کے ساتھ آئی ہوئی ایک بزرگ خاتون یہ سب دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اور مانگ لو اس سے، جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہی نوازنے والا ہے، اور مانگ کر تو دیکھو، وہ اپنے بندوں کی ایک پکار کا انتظار کرتا ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اپنے مریض کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھیں، اور وہ اب ان کی بات سن کر اپنی بے چینی حد سے سوا ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قدم اپنے آپ ہی ہسپتال کی قریبی مسجد کی طرف بڑھ چلے تھے، لیکن مسجد کے قریب پہنچ کر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ وہیں مسجد کی سیڑھیوں پر اپنا سر ہاتھوں پر جھکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ کون ہیں؟ میری لگتی ہی کیا ہیں جو میں اس طرح بے چین ہوں؟ میں انہیں ہسپتال تک پہنچا کر چلا کیوں نہیں گیا؟ کیوں ان کے ساتھ رکا ہوا ہوں؟ اس کا ذہن اپنے سوالات میں الجھا ہوا تھا جب اس کے قریب سیڑھیوں پر ہی کوئی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پریشان ہو؟ مانگنے آئے ہو تو مانگ لو، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو دینے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپاتے حوصلہ دیا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو پر نور چہرے والے بزرگ اس کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ میں کیسے مانگوں؟ میں تو کبھی بھی مسجد نہیں گیا، کبھی اس کے سامنے اپنے دکھ درد بیان نہیں کیے۔ میں تو بہت گندا ہوں اور صرف برے کاموں میں ہی ملوث ہوں۔ اس کی آواز زندگی میں پہلی بار بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور جب سے اپنی آنکھیں پل بھر کے لیے بند کی تھیں، جن سے لاتعداد آنسو ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کے دل کو چاہوں اپنی طرف موڑ دوں اور جس کو چاہے خود سے بیگانہ کر دوں۔ وہ بڑا رحیم ہے۔ تم ایک بار پکار کر اس کی طرف دوڑو تو صحیح، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، ہر سرد و گرم سے بچا کر تھام لے گا۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر وہ فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہا ایک ایک لفظ سائرس کے دل میں ٹھنڈک سی پہنچا گیا تھا۔ لیکن مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، میں کیا پڑھوں گا؟ وہ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا خوبرو چہرہ دیکھنے لگے۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ ترجمہ سورہ حدید آیت نمبر 8۔ وہ رب ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے، ہماری پکار میں کتنی شدت ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، ہمارے دلوں کے بھید بھی وہ بخوبی جانتا ہے۔ تم پہلے اندر چلو، میرے ساتھ وضو کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ اس کے رنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ پیر کانپ رہے تھے اور لب پہلی بار اس رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دل کو سکون پہنچا گئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی وہ بڑی مشکل سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ خاموش سا بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی لرزش اسے ہاتھ اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے گناہوں کی معافی تک نہیں مانگ سکا، کجا کہ کسی کی زندگی کی بھیک مانگ لینا۔ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے گا، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں اس اچھائی لفظ سے واقف نہیں ہوں۔ نظروں کو فرش پر مرکوز کیے وہ ان بزرگ سے کہہ کر بنا انہیں دیکھے مسجد کے دروازے کو عبور کر گیا تھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، لیکن ملگجا سا اجالا فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ چڑیوں کی چہکار سے فضا گونج اٹھی تھی۔ موسم میں ہلکی خنکی تھی جو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ باہر نکل کر وہ چند پل آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ جی جناب، آج کی ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر ہوئی۔
تو آپ بتائیے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جڑے رہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اسی طرح کی نئی ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.